बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ उर्दू के तमाम सामाईन को खुर्रम शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सामाईन, आज हम बात करेंगे शायर मज़दूर एहसान दानिश की नज़्म आज़ादी पर। तो सामाईन, एहसान दानिश को हम बेहतर जानते हैं, उनके अशार काफ़ी सारे अशार ज़ुबान ज़द ख़ास व आम हैं। तो उनके जो मौजू है उसकी वजह से उनकी जो पहचान है और उनका मौजू जो है वो आवाम की आवाज़ है, गरीब की आवाज़ है। उनका अंदाज़ बिल्कुल सादा है और उसकी सादगी की जो असल वजह है वो वजह भी यही है कि वो आवाम से बात कर रहे हैं। तो इसलिए उनका मानना यही है कि शायरी में बात को आसान अंदाज में पेश कर देना चाहिए। तो उनके कुछ अशार आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे जो आपने वक्तन फ़वक्तन सुन भी रखे होंगे, जैसे हम हकीकत हैं तो तस्लीम न करने का सबब, हाँ अगर हरफ़े गलत हैं तो मिटा दो हमको। तो ऐसे ही हैं कि अगर दावा कर रहे हैं कि अगर हम हरफ़े गलत हैं तो बेशक हमें मिटा दिया जाए। नज़्म आज़ादी की बात करें तो इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल यही है कि इसमें एक मर्द आज़ाद की तरह उन्होंने नारा हक बुलंद किया है और एक सच्ची आज़ादी की हिमायत में बात की है। शायर ने आज़ादी के धोखे को हकीकी आज़ादी से अलग किया है कि बाज़ औक़ात हम लग रहा होता है कि हम लोग आज़ाद हैं मगर हकीकी आज़ादी मुयस्सर नहीं होती। तो उन्होंने इज़हार अमल की सच्ची आज़ादी की इस नज़्म में हिमायत की है और ख़ासकर मुसलमान कौम के अंदर एक एहसास पैदा करने की सही की है कि ख़ास तौर पर उन्होंने कुरानी हवालों से जो है वो या अपनी बात को मजबूत अंदाज से पेश करने की कोशिश की है कि कुरान भी जो है वो दलील पेश करता है आज़ादी की। तो सामीन, मुझे उम्मीद है कि इसके मरकज़ी ख़याल से और शायर के अंदाज से हमें अंदाज़ा हो गया होगा कि नज़्म आज़ादी किस तरह की है। तो बढ़ते हैं नज़्म की जानिब और देखते हैं कि शायर किस अंदाज से अपनी बात पेश करता है। इबादत है सरापा जज्बे तामीर आज़ादी, शहादत मुस्तकिल एक सुर्खी तहरीर आज़ादी, जहाँ आज़ाद कर सकते न हों तकरीर आज़ादी, वो आज़ादी मेरी नज़रों में है तहकीर आज़ादी। तो दो अशार मैंने पढ़े, इससे आपको आहंग का पता लगा होगा कि इसका रिदम कैसे, इसको इन अशार को पढ़ते कैसे हैं। और यही इन दो अशार ने हमें अंदाज़ भी बता दिया कि शायर ने कैसे आज़ादी की तारीफ़ की है। तो शायर ने अपना रदीफ़ इस नज़्म में जो है वो आज़ादी रखा है और तामीर, तहरीर, तकरीर, तहकीर शायर के कवाफ़ी हैं। तो काफ़िया रदीफ़ को एक मुरक्कब लफ्ज़ की सूरत पेश किया है, तामीर आज़ादी, तहरीर आज़ादी। तो ये भी एक खूबी है जो अच्छी लग रही है। अगर इसकी बनावट की बात करें तो ये नज़्म अपनी बनावट की एतबार से पाबंद नज़्म है। गज़ल का सा इसका यानी इसकी हैयत है, इसकी बनावट गज़ल की सी है कि पहला शेर मतला है, दूसरा शेर भी मतला है, मतले जैसा दोनों मिसरों में काफ़िया रदीफ़ है और बाकी अशार के सिर्फ दूसरे मिसरे में शायर ने काफ़िया रदीफ़ का इस्तेमाल किया है। तो पाबंद नज़्म है, चूँकि मौजू पूरी नज़्म का एक ही होता है। गज़ल से नज़्म को यही चीज़ जुदा करती है। इबादत है सरापा जज्बा तामीर आज़ादी, शायर कहता है कि जो आज़ादी की तामीर का जज्बा है, जिस शख्स के अंदर ये जज्बा पाया जाए कि आज़ादी हर तरफ हो, आज़ादी की तामीर हो, तो ये तो ऐन इबादत है। शहादत मुस्तकिल एक सुर्खी तहरीर आज़ादी, और सुर्खी तहरीर आज़ादी की तहरीर की सुर्खी क्या है? शहादत। कि एक तरफ तो उस आज़ादी के जज्बे की तामीर करने को इबादत कह रहा है और दूसरी तरफ आज़ादी की सुर्खी को तहरीर करने को शहादत कह रहा है कि असल में जब लोग एक अजीम मकसद की खातिर कुर्बानी देते हैं तो तभी तो हकीकी आज़ादी नसीब होती है। तो शायर इस मतला में जहाँ से उसकी नज़्म तुलू हो रही है यही कह रहा है कि इबादत है सरापा जज्बा तामीर आज़ादी, शहादत मुस्तकिल एक सुर्खी तहरीर आज़ादी, के जो शहीद होते हैं वो अपने खून की सुर्खी से आज़ादी की इबारत लिखते हैं, तो तभी तो कौमों को आज़ादी नसीब होती है। तो आप तारीख़ पर नज़र डाल कर देख लें, पाकिस्तान की आज़ादी की आप बात कर लें तो उसमें खून की इबारत लिखी गई है, सुर्ख तहरीर लिखी गई है और यही शहादत है आज़ादी की कि आज़ादी कुर्बानी से हासिल होती है। इसलिए आज़ादी की ख्वाहिश करने वाले, उस जज्बे को तामीर करने वाले लोग सरतापा ये कैफियत या ये अमल क्या है? इबादत है।
جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ مطلع ثانی بنایا ہے شاعر نے، ایک مطلع کے بعد اگر دوسرا مطلع یعنی دونوں مصروں میں قافیہ ردیف استعمال کرے تو اسے مطلع کہتے ہیں۔ تو دو مطلع بھی بنا سکتا ہے شاعر، غزل میں بھی اور نظم میں بھی۔ تو جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، کہ آزاد لوگ آزادی پر تقریر نہ کر سکتے ہوں، یعنی آزادی اظہار کی بات نہ کر سکتے ہوں، تو وہ آزادی میری نظروں میں آزادی کی تحقیر ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے وہ تو آزادی کی بے عزتی ہے، وہ تو اس کو کم تر سمجھنے والی بات ہے آزادی کو۔ تو آزادی کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ لوگوں کو آزادی اظہار ہو، آزادی عمل ہو، لیکن یہ چیز ضرور روا رکھنی ہے کہ وہ مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک نظریاتی اور ایک مثبت نوعیت کی ایک آزادی ہونی چاہیے۔ اس آزادی میں ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ تو ہر شخص کو اپنے دائرہ عمل اور دائرہ کار کے اندر آزاد ہونا چاہیے۔ فیض نے بھی کہا تھا نا کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کہ جان اب تک تیری ہے۔ تو آزادی اظہار ہو یا آزادی عمل ہو، جو باشعور معاشرے ہوتے ہیں اس میں فرد کو آزادی ہوتی ہے۔ تو ہم بعض اوقات نام نہاد جمہوریتوں میں رہ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، جبکہ ہم مکمل طرح آزاد نہیں ہوتے۔ تو شاعر ایسی ہی کیفیت کو رد کر رہے ہیں کہ جہاں بولنے کی آزادی نہیں تو وہ تو آزادی نہیں ہے۔ فضائیں کر رہی ہیں ذوق ایثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی۔ فضائیں کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں جی؟ ذوق ایثار و عمل پیدا، ایثار اور عمل کا ذوق پیدا کر رہی ہیں، لوگوں کو اکسا رہی ہیں۔ ماحول ایسا بن رہا ہے کہ لوگ قربانی دینے کی طرف جا رہے ہیں، ایثار کی طرف جا رہے ہیں اور کوشش کی طرف جا رہے ہیں۔ لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے خون میں کچھ دوڑ رہا ہے، اور وہ آزادی کی تاثیر کا شعلہ ہے کہ آزادی کا اثر ہمارے خون میں ہے، جو ہمیں حرکت دیتا ہے ہمیشہ کہ ہم نے یہ آزادی بڑی قربانی کے بعد حاصل کی ہے۔ تو وہ شعلہ یا وہ جوش ہمارے اندر ہے جو ہمیں قربانی پر بھی مائل کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے پر مائل کرتا ہے، اور کچھ کر دکھانے کا جوش ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور وہ شعلہ اصل میں آزادی کی تاثیر کا شعلہ ہے۔ ہم انسان کے اندر یا کسی بھی قوم کے اندر یا مسلمانوں کے اندر بات کر لیں تو وہ آزادی ہمیں ہمارے دین نے دی ہے۔ جیسے اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی۔ جو کہنا تھا اسے، کسے؟ اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ نے بھی قرآن کے پردے میں ساری بات کہہ دی کہ انسان آزاد ہے۔ انسان کو ذات پات کے، اس کو رنگ کے، نسلوں کے جھنجھٹ سے اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا اور سارے انسانوں کو ایک برابر کر دیا۔ تو زمانہ اب حشر تک، قیامت تک آزادی کی تفسیر یعنی قرآن کی تفسیر کرتا رہے گا، انسان کو اس کے حقوق بتاتا رہے گا۔ تو اسلام ہی ہے جس نے محمود اور ایاز کو ایک صف میں لا کھڑا کیا، بادشاہ اور غلام کو ایک برابر کر دیا۔ تو لوگ اب قیامت تک جو ہے وہ اللہ کی اس بات کو سمجھتے رہیں گے، اس کی تشریح کرتے رہیں گے، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر بیان کرتے رہیں گے کہ اصل میں تو قرآن نے انسان کو آزاد کر دیا، آزادی دے دی ہے۔ لہو برسا بہے آنسو لٹے رہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ تو آزادی کی خاطر تو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو شاعر بھی اپنی قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ لہو برسا، ہم نے لہو برستے دیکھا ہے کہ اتنا خون بہا ہے، بہے آنسو، لوگ روئے ہیں، ان کی تکلیف یہاں بیان ہو رہی ہے کہ دل کا درد آنکھوں کے رستے بہا، راہرو لوٹے گئے، جس طرح تاریخ گواہ ہے، خاص طور پر قیام پاکستان کی ہجرت کے وقت کہ کیسے قافلے لٹے، کیسے رشتے کٹ گئے، کچھ ادھر رہ گئے، کچھ ادھر رہ گئے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ تو بات فیض والی ہے کہ وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ تو شاعر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا ایک ملک تو حاصل کر لیا، لیکن ابھی اس ملک میں وہ ساری کیفیات، وہ نظریات قائم کرنے باقی ہیں، ابھی تعمیر باقی ہے۔ تو بہت عمدگی سے شاعر اپنے ان کیفیات کا اور آزادی کا اظہار کر رہے ہیں، تو کسی سے ڈرنے اور دبنے والے نہیں ہیں، ایک عام انسان ہے مگر اپنی بات بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں۔ تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کھنچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی۔ کسی چیز پر
تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، اور اگلے ہی شعر پر تحیر کا اشارہ کر رہے ہیں۔ تعجب اور تحیر ایک جیسی کیفیت ہے کہ شاعر کہہ رہے ہیں عجیب بات ہے کہ غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے۔ غلامی کے شبستانوں سے مراد وہ بڑے بڑے محلات ہیں۔ شبستان ویسے رات کی جگہ یا قبرستان کہتے ہیں، کہ جہاں آقا اور مالک ہوتے ہیں، بڑے بڑے جاگیردار اور وڈیرے ہوتے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوتا ہے۔ امیر لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے شبستان مطلب ان کے محلوں کو وہ رات کی جگہ کہہ رہا ہے، تاریکی کی جگہ، کہ ان کی زینت بنی ہوئی ہیں کچھ تصویریں، وہ تصویریں جو ہمارے خون سے تصویر آزادی بنی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے محلات میں بعض اوقات غریبوں کی تصویریں آرٹ ورک کی صورت میں سامنے لگائی ہوتی ہیں، اور لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان سے لطف لے رہے ہوتے ہیں۔ تو شاعر بھی اسی کسی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے، جیسے اس نے کسی ایسے ہی شخص کے جو نااہل ہو لیکن بڑا بنا ہو اور لوگوں کو اپنا غلام بنایا، اور اس کے گھر میں گویا 1947 کے پس منظر کی تصاویر لگی ہوئی ہوں، لوگوں کے ہجرت یا قربانی کی۔ تو شاعر ایسی کسی کیفیت کو بیان کر رہا ہے اور حیرت کا اظہار کر رہا ہے۔ ایسے ہی اگلے ہی شعر میں تحیر کا، حیرت کا اظہار کیسے کر رہا ہے کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہم نے کیا کر دیا، زیب طاق نسیاں۔ طاق نسیاں کہتے ہیں ایسا طاق جو پرانا ہو۔ طاق دیوار میں ایک چھوٹی سی جگہ بنا دی جاتی تھی کچھ چیزیں رکھنے کے لیے، خاص طور پر دیا رکھنے کے لیے۔ تو طاق نسیاں جو بھلایا جا چکا ہو، جس کا استعمال ختم ہو چکا ہو، تو ہم نے اسے زیب، زینت یا خوبصورتی ایسے طاق نسیاں کی بنا دیا۔ اللہ کے قرآن کو ہم نے غلافوں میں لپیٹ کر کہیں دور رکھ دیا، اس کو چوم کر۔ تعجب ہے کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی، اور حیرت کی بات ہے کہ کوئی آزادی کی تفسیر نہیں کرتا۔ انسان اپنی غلامی سے نجات تب پائے گا جب وہ اللہ کی بات کو پورا سنے گا اور سمجھے گا۔ ہم یا ثواب کی خاطر قرآن پڑھ لیتے ہیں یا اپنے کام کی خاطر، قسمیں اٹھانے کی خاطر استعمال کرتے ہیں، لیکن کہ اس میں جو اس کتاب میں اللہ کا جو پیغام ہے، جو اللہ نے ہم سے باتیں کی ہیں، وہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ جب ہم سمجھ جائیں گے تو ہم خاص طور پر انسان دوسرے انسان کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا، اور یہی قرآن کا پیغام ہے۔ ابھی تو کو سلاسل میں ہیں آزادی کے دیوانے، مگر زنداں کے دروازے پہ ہے تصویر آزادی۔ ابھی تو کو سلاسل میں ہیں، تو گلے میں ایک زنجیر ڈالنے کا، قید کرنے کا ایک اوزار بنایا ہوتا ہے لوہے کا۔ سلاسل سے مراد سلاخیں بھی ہیں، زنجیریں بھی ہیں۔ تو جو آزادی کے متوالے ہیں، آزادی کے لیے قربان ہونے والے مجاہد ہیں، وہ ابھی قید میں ہیں، لیکن زنداں کے دروازے پر انہیں تصویر آزادی نظر آ رہی ہے۔ تو جیسے ایک شاعر نے کہا کہ اب دکھائی دے رہی ہے مجھ کو منزل، راستہ دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ تو بعض اوقات راستے کی دشواریاں بھی ایک اچھی اور ایک خوبصورت منزل کا پتہ دے رہی ہوتی ہیں۔ تو توق و سلاسل یہ بتا رہے ہیں کہ آزادی بس قریب ہی ہے۔ تو شاعر اپنی مشکلوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم آزادی کے مجاہدوں کو طرح طرح کی مشکلیں درپیش ہوتی ہیں، مگر ان کی جو منزل ہوتی ہے وہ بڑی شاندار اور بڑی حسین ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس موجود آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں چونکہ شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، اس لیے ہم اسے نظم کا مقطع کہیں گے کہ تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ پروانے چلے آئے ہیں، بزم میں چلے آئے ہیں۔ تنویر روشنی کو کہتے ہیں، تنویر آزادی، آزادی کی روشنی نہیں پھوٹی، اور پروانے روشنی کے لیے آئے ہیں۔ گویا پروانے آ گئے مگر شمع موجود نہیں ہے، اور شمع تو حقیقی آزادی ہے۔ تو شاعر گلہ کر رہے ہیں وہی کیفیت کا کہ ہم نے مشکل سے ایک کیفیت، ایک چیز، ایک منزل تک پہنچ تو گئے ہیں، لیکن وہ چیز، وہ منزل مقصود، وہ حاصل ہم تک نہیں پہنچا، اور وہ حاصل ہے کہ حقیقی آزادی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ انگریز سے چھوٹ کر ہم کسی جاگیردار یا وڈیرے کی حکمرانی میں چلے جائیں، یا کسی اور طرح کی ہم جو ہے وہ نام نہاد قسم کی جمہوریت میں پڑھ کر اور کسی غلامی کی کیفیت میں اپنی آزادی اظہار بھی گوا بیٹھے۔ کہ وہ مجاہد، وہ لوگ تو ایک امید پر چلے آئے، جس طرح پاکستان بنا اور پاکستان میں پہنچ آئے ہیں کہ ہم آزاد رہیں گے، مگر ابھی تک وہ تنویر آزادی ان اندھیروں سے نہیں پھوٹی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس بات کا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے اور پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنانا ہے۔ تو بات کو ہم کسی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں، لیکن شاعر کے اشعار آزادی کے حق میں پوری طرح گواہ ہیں۔ تو وہ پوری شدت سے شاعر نے اس نظم میں آپ نے دیکھا کہ آزادی کے حق میں بات کی اور جھوٹی آزادی کو رد کیا۔ تو پڑھے لکھے لوگ، باشعور لوگ ان چیزوں کا دھیان کرتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اپنی آزادی اور اپنوں کی آزادی، بلکہ سب کی آزادی کی پرواہ کرتے ہیں۔
تو مجھے امید ہے کہ ہم یہ ایک جاندار نظم، ایک روبدار نظم ہے، ایک پیغام دیتی ہوئی نظم آزادی کو ہم بہتر سمجھ چکے ہوں گے۔